सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। चलेंगे साउथ अफ्रीका मैडम हमारे साथ हैं और आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो भी लोग इस वक्त ताकत में हैं वो हर वो काम करेंगे जिसके लिए वो अपना इक़्तिदार बचा सके, और ये कब तक चलता रहेगा मैडम? कब तक ये खेल खेला जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान में जो खेल खेला जा रहा है मुझे तो वो खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक नई बात सामने आई है। मुझे दुख भी होता है, हंसी भी आती है इनकी हरकतों पे कि ये कितने बेवकूफ लोग हैं। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इतना दुख भी होता है और कि पता नहीं किस किस्म की ज़हनियत है इनकी। ये बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते और अपने मफाद के लिए बस ये चाहते हैं कि हम बस बैठे रहें और हमें कोई दुनिया की ताकत तो हमें कम से कम ना उतार सके। मेरे सामने जो आईनी तरमीम का मसवदा आया है फजलुर रहमान साहब की तरफ से, वो इतना मतलब शॉकिंग है ना मेरे लिए कि मैं आपको नहीं बता सकती। उसमें 23 जो तरामीम है जो पीपल्स पार्टी ने अपना मसवदा तैयार किया है, फजलुर रहमान ने और अपना किया और पीटीआई ने अपना आईनी मसवदा तैयार किया है कि आप इसके मुताबिक काम करें। तो जो फजलुर रहमान की जो 23 शिकें हैं पहली, वो तो बिल्कुल सही है, उस पे तो कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, वो मानने में आती है कि चलो आइन में तरमीम ये वाली हो जाए। लेकिन जो 24वीं शिक है ना, आप वो बिलीव नहीं करेंगे कि उसमें ये डाला गया है कि आर्मी चीफ को वजीर आजम नहीं हटा सकता। अगर वजीर आजम ये देखे, हालांकि आर्मी चीफ का होता है तो वजीर आजम क्या, वो जो वजीर दिफा है उसके अंडर है। तो अगर वजीर आजम ये देखता है कि आर्मी चीफ या कोई भी नेवल है या एयरफोर्स है, इनके आर्मी चीफ अगर सही काम नहीं कर सकते तो वो इनको हटा नहीं सकता, बल्कि वो ये बिल जो है वो पार्लियामेंट के सामने लेके आएगा, असेंबली के सामने लेके आएगा, और असेंबली में जो अपोजिशन है और जो हुकूमत होगी सिटिंग, वो दोनों मिलकर फैसला करेंगे कि इस आर्मी चीफ को हटाना है या नहीं हटाना। देखें आप कि वजीर आजम से ये इख्तियार लिया जा रहा है बकौल फजलुर रहमान के। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ एक बात है, कभी हमारे 75 साल दौर में किसी वजीर आजम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उठाया आज तक? वैसे यही बात भी जहन में आती है। बिल्कुल आपका पॉइंट जो है ना बड़ा वैलिड है। नवाज शरीफ ने हटाने की कोशिश की थी ना मुशर्रफ को, सॉफ्ट को करने की कोशिश की थी ना, तो ज़ियापत जो था उसको प्लास्टिक के उसने स्टार भी लगा दिए थे, तो फिर क्या हुआ था उसके बाद? ये मेरी समझ में नहीं आता कि ये, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे दुख भी होता है और मुझे हंसी भी आती है इनकी बेवकूफाना हरकतों के ऊपर कि आर्मी चीफ को तो वजीर आजम किसी सूरत नहीं हटा सकता, क्योंकि आर्मी चीफ ने अपने आप को इतना पावरफुल कर लिया है आईएसआई के जरिए, अपने सारे वो अहकामात आईएसआई के जरिए पूरे करवाता है। तो ऐसे यहाँ बड़ी मजे की बात है मैडम, एक बड़ी मजे की बात है कि जो बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मंजूरी देता है वो कमजोर हो जाता है, और जिसकी मंजूरी दी जाती है वो ज्यादा ताकत में आ जाता है। कैसा जबरदस्त सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। जो अपॉइंट करते हैं वो उसको हटा ही नहीं सकते। वो जो अपॉइंट होती है ना, इनकी अपॉइंटमेंट होती है, वो भी बराए नाम होती है। ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट है ये तो कहीं और से आती है। ये तो बस ये जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि ये जो कठपुतली हुकूमतें हैं, इन्होंने तो ऑर्डर मानने हैं। वो जो आजकल एक बड़ी 2-3 किस्म की जो वीडियो वायरल हो रही है ना खान साहब की, जिसमें वो जब तकरीर करने के लिए डाइस पे आते हैं तो उनके आगे पेपर रखा जाता है या फिर उनको फैज हमीद पर्ची पकड़ाता है तो वो पर्ची जेब में डाल लेते हैं और वो पेपर उठा के उसको मिलिट्री अपने जो उनका सेक्रेटरी है उसको वापस करते हैं। तो वो बड़ी ये वायरल हो रही है कि ये लिखा हुआ आता था कि वजीर आजम ने ये पढ़ना है, लेकिन खान साहब की लड़ाई यहाँ से शुरू हुई कि वो जो
فوج ان کو کہتی تھی، جو فوج کیا وہ جو آرمی چیف کہتا تھا کہ یہ کرنا آپ نے تو وہ نہیں کرتے تھے. تو لڑائی جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہے. اور واقعی میں بات بھی ابھی جو حالات ہم دیکھتے ہیں نا وہ یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ اصل جو خان صاحب کا جھگڑا جو ہے وہ کیا ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ طاقتور ہو. جو آئین میں وزیر اعظم کو اختیار دیے اس کے مطابق وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں. تھوڑا پیچھے چلتے ہیں میڈم، تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. بھٹو کے دور میں بھی تو آپ کے علم میں ہے کہ ضیاء نے جس طرح بھٹو کو پکڑ لیا تھا اور بعد میں پھانسی لگا دی. تو ہمارا تو چیف آف آرمی اسٹاف شروع سے طاقت میں ہے، تو یہ فضل الرحمان صاحب کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بس وہ ایسے ہے کہ باقاعدہ اس کو آئین میں شامل کر دیا جائے. یہ تو ابھی پہلے سب کچھ آئین کے مطابق چل رہا ہے، لکھا ہوا نہیں ہے. اوہو میڈم پہلے آئین کے مطابق کچھ چل رہا ہے وہاں؟ نہیں چل تو نہیں رہا، لیکن ہم جو عوام کو تھوڑا بہت جو پتہ چل گیا آئین اور قانون کا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں سے بھی شک اور شبہات جو ہے وہ نکل جائیں اور یہ ان کے سامنے ہم یہ پرچہ لہرا دیں کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اس لیے یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھٹو کی بات آپ نے کی تو 7 سال وہ بھی ایوب خان کی گود میں بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہ الیکشن ہوئے اور پھر نہیں مینڈیٹ دیا گیا اور بھٹو نے پھر لے لیا مینڈیٹ، اور پھر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ سارے اپنی مہرے استعمال کرتے پھر ان کو ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے. اچھا، ایک انٹرنیشنل، یہ کسی کے سگے نہیں ہے، کسی کے سگے نہیں ہے. ایک بات میں یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ اتنا سنہری موقع ہے نا یہ میں بار بار یہی بات کہتی ہوں کہ یہ جو ابھی پارٹیز ہے نا جتنی بھی سیاسی، ان کے لیے اتنا اچھا موقع ہے. اگر یہ خان صاحب کے ساتھ جڑ جائے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کے بیرکوں میں اور سرحدوں پہ بھیج سکتے ہیں اور یہ خود راج کر سکتے ہیں ملک کے اوپر. یہ اتنی طاقتور سیاسی جماعتیں بن سکتی ہیں. وہ تو آپس میں تو میڈم وہ چائے کا کپ نہیں پی سکتے، آپ کہتے اکٹھے ہو جائیں. اپنے مفاد کے لیے تو اکٹھے ہوئے ہیں نا، لیکن ملکی مفاد کے لیے. عمران خان کی سوچ جو ہے نا، عمران خان کی سوچ آپ کے علم میں جب عمران خان آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ میرے خلاف سب اکٹھے ہو جائیں گے، تو اس کے خلاف تو اکٹھے ہو گئے، لیکن عمران خان کے ساتھ مل کر اکٹھے ہونے والا کوئی کام نہیں یہاں. لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں، میں یہ بے وقوف لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں، شاید یہ کبھی میرا یہ پروگرام سن لیں، آپ کا پروگرام، کہ میں کیا بات ان کو وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آج یہ سٹینڈ لے لیں، ہماری یہ جو چند جرنل ہیں ان کے انگیزنٹ یہ کھڑے ہو جائیں، تو کل کو ان کے آپ دیکھ نہیں سکیں گے کہ ان کی پارٹی کتنی مضبوط ہوں گی اور کتنی اسٹرانگ ہوں گی، اور یہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے اگر یہ سٹینڈ لیں گے تو عوام ان کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی. اچھا، 14 تاریخ ہوگی میڈم، آج 14 ہوگی، 25 کو وہ جا رہے ہیں وہ بیکری والی سرکار، کیا نام ہے اس کا، فائز عیسیٰ. ہاں جی. تو کیا دیکھ رہی ہیں ابھی تک؟ لگتا نہیں ہے. اچھا، لگتا نہیں ہے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہوا، کیونکہ 17 اور 18 یہ 2 تاریخیں بہت اہم ہیں جب یہ آئینی ترمیم کو منظور کروانے کی بھرپور کوشش کہتے ہیں. نمبر گیم پوری نہیں ہے، ان کے اپنے بندے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے ہیں، اور ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ میں نام نہیں لیتا، ان کے اوپر جا کر کہتے جی 3 ڈالے آئے ہیں اور 15-20 لوگ تھے. کل بھی میں نے بتایا تھا بڑا تشدد کیا گیا. تو ان کے اپنے نمبر گیم تو پورے ہیں آپ کے خیال میں، یا پی ٹی آئی کو اب توڑیں گے؟ نہیں، نمبر گیم ان کے پورے نہیں ہے. بی ٹی آئی نے اپنے سارے بندے سیکیور کر لیے، ان کو خیبر پختونخوا بھیج دیا ہے. اور عظما بخاری نے کل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے ہی بندے اغوا کر لیے ہیں. دیکھیں، انہوں نے اپنے بندے سیکیور کیے. وہ کہتی پی ٹی آئی نے اپنے ہی جو سینیٹر ہے اور اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو اغوا کر لیا. اچھا، فرض کریں یہ اگر نمبر گیم پورے نہیں کرتے تو پھر کیا کریں گے؟ ایک ویسی سوال ہے. نمبر گیم پوری نہیں ہوگی تو ضرور ہے کہ یہ جو دوسری پارٹیز ہیں، مولانا فضل الرحمان اس کو ظاہر ہے انڈر پریشر لائیں گے
اور وہ زرداری اور بلاول تو آلریڈی ان کے ساتھ ہی ہیں، لیکن یہ فضل الرحمان پہ بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کے بندے ہمیں مل جائیں۔ اچھا ایک اور بھی چیز چل رہی ہے کہ جو فضل الرحمان کو منائے گا وہ وزیر اعظم بنے گا، بلاول کے کوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی نہیں، مجھے نہیں لگتا بلاول وزیر اعظم بنے گا، مجھے لگتا نہیں ہے۔ اور یہ جو انہوں نے خان صاحب کے ساتھ رابطہ ختم کیا ہے نا، یہ اسی لیے ختم کیا ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ ملاقات رات کو ہوئی ہے کچھ 2 لوگوں کی اور دوبارہ کچھ اس طرح کی سودے بازی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیونکہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، ان کا اجلاس ہوا تھا رات کو، اور اس میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ ہمیں خان صاحب سے ملاقات نہیں کرانے دیتے، چاہے ڈاکٹر کی کرا دیں یا فیملی ممبر کے کسی ایک کی کرا دیں، اگر یہ نہیں کراتے تو 15 کا احتجاج لازمی ہوگا ڈی چوک پہ، اور اگر کرا دیتے ہیں تو پھر ہم یہ احتجاج ملتوی کر دیں گے، کیونکہ وہ سمٹ ہو رہی ہے شنگھائی کی، تو اس وجہ سے یہ اس میں ہی کاروائی ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنے اس گھناؤنے منصوبے میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ جو وکلا ہیں وہ عمران کی بہنوں کو بھی ڈیالہ بھیج دیا گیا نا، جیلم میں بھیجا ہے، ڈیالہ میں نہیں بھیجا، جیلم میں بھیجا، جیلم کی جیل لیکن ان کو بھی وہاں چھوڑ دیں گے، یہ کانفرنس کے بعد چھوڑ دیں گے میرا خیال۔ جوڈیشل ان کو کر دیا ہے، جوڈیشل ہے وہ، ابھی ان کی ضمانت کبھی بھی ہو سکتی ہے، 2 بہنیں جو ہے ان کی، بس وہی ہے کہ رابطہ نہ ہو سکے، کوئی اپڈیٹ نہ مل جائے کسی قسم کی کہ آپ دستخط کریں نہ کریں اس مسودے پہ۔ عمران خان پہ یہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے اگر ملاقات ہوتی ہے یا ہوگی ہے اس وقت تک جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کوئی ایسا بات چیت کے ذریعے آرڈر جاری نہیں کریں گے۔ جی ایسے ہی ہے، پابندیاں تو آپ کو پتہ ہے یہ لگاتے ہی ہیں جتنا ان کے کراچی میں خواتین کو کھینچ رہی ہیں، مار رہی ہیں، مرد جو اٹھا کے وہ لندن سے آئی ہوئی ہیں، وہ لندن سے آئی ہوئی ہیں پڑھ کے، یو کے سے آئی ہوئی ہیں، جن کو انہوں نے سڑکوں پہ گھسیٹا ہے۔ دیکھیں وہ انڈیا میں رتن ٹاٹا ہے، ان کی 2 دن ہو گئے وفات ہوئی ہے، تو وہ پورے سوگ میں ہے انڈیا، کیونکہ انہوں نے انڈیا کا نام بڑا روشن کیا، بڑی انہوں نے جب کووڈ آیا تھا تو بہت زیادہ انہوں نے امداد کی تھی پیسوں سے۔ تو ابھی بھی یہی اطلاع ہے کہ وہ ساری دولت اپنی دے گئے ہیں وہاں پہ۔ جی بالکل، کیونکہ انہیں اپنی گورنمنٹ پہ ٹرسٹ ہے نا، اس لیے وہ دے گئے ہیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ کسی دوسرے ملک میں ان کی دولت بھی نہیں پڑی ہوئی۔ بالکل، دیکھ لیں آپ، یہ ہمارے ساتھ ہی آزادی ملی تھی ان کو، ہمارے یہاں داؤد تھے، سیگل تھے، اور کون تھے، ان کو ایسے کنگال کر کے ٹگے ٹوکری کر کے ان کو ملک سے دھکے دے نکالا۔ اور یہ رتن ٹاٹا کو دیکھ لیں آپ، ان کی کتنی ان کے ملک نے، اس کے لوگوں نے کتنی عزت کی، ان کے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ فرق ہے نا بھائی، اب کیا کریں، ہمارے تو یہاں پہ جو بھی ملک کی خدمت کرنے کا سوچتا ہے، کچھ کرتا ہے، اس کی تو زندگی یا جیرن ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں لندن سے وہ آئی ہوئی ہیں پڑی ہوئی خاتون، اور ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، کیا جرم ہے؟ اور بیچاری خدمت ہی کرنا چاہتی نا ملک کی۔ تو ہمیں ہماری عوام کو یہ سوچنا ہے، لاسٹ میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ہماری عوام کو یہ سوچنا ہے کہ جو ہم پہ مسلط ہیں وہ کون ہے۔ میں ہر بار یہی سوال پوچھتی ہوں، کیا وہ مسلمان ہیں، کیا وہ پاکستانی ہیں، کیا وہ ہمارے ہمدرد ہیں؟ جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسا ذلیل و خوار کرتے ہیں کہ آپ نے کافی کچھ کہہ دیا۔ میرا خیال صرف انسان ہی ہو تو بڑی بات ہے، انسانوں سے بھی بدتر لوگ اس وقت حکمران ہیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں کسی کو سڑکوں پہ گھسیٹے، کسی کو کیا کہے، کسی کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا ہے پولیس اسٹیشنوں میں، اور دوسری جگہ پہ ان خواتین کو لے جا کے کیا کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر سڑکوں پہ یہ حال ہے تو اندر کیا کرتے ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں، یہ تھی تازہ صورتحال، کیا ہو رہا ہے آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہم۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ۔